बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूख सैयद। नाज़रीन, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि हम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं और बहुत ही वेल कनेक्टेड हैं। लेकिन मसला ये है कि जितने हम वेल कनेक्टेड हैं इतने ही हम तन्हा होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपके सैकड़ों हज़ारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन बात करने के लिए आपको शहर में बंदा ढूंढना पड़ता है। अपने ख़यालात, अपने जज्बात के इजहार के लिए आप इतने परेशान हो चुके हैं कि आपको मर्ज़ी का मनपसंद शख्स मिलना दुश्वार हो गया है। आप अपनी बातें छुपाते हैं और सोशल मीडिया पर सिर्फ़ वो चेहरा अपना दिखाते हैं जिससे सबसे ज़्यादा लाइक मिलें, जिससे सबसे ज़्यादा कमेंट्स मिलें। आपके साथ ये मसला भी दरपेश हो चुका है और मेरे साथ भी ये मसला है कि मेरी मोबाइल की जो डिवाइस है उसमें हज़ारों कॉन्टेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि किसके साथ मैंने बात करनी है और किसके साथ बात नहीं करनी। और अलमिया यह है कि जब मैं जमा तफरीक करके नतीजे पर पहुँचता हूँ तो नतीजा सिफर मिलता है, क्योंकि मैं डरता हूँ कि अपनी बात किसी के साथ शेयर कर दी तो वो जजमेंट करेगा, वो जज करेगा मुझे और कुछ ऐसा नतीजा निकाल सकता है कि जो मेरी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक ना हो। दुनिया भर में ये मसला दरपेश है और हम ये देखते हैं कि जो 20वीं सदी के अवाइल में ये जो तन्हाई है इसके बारे में ज़िक्र किया, ये एक आर्जी बहरान है। इंसान थोड़ी देर के लिए तन्हा हो जाता है, सोचता है, गौर व फिक्र करता है, लेकिन फिर दोबारा सोसाइटी के अंदर आकर ज़िंदा और बेदार हो जाता है। लेकिन 2023 में एक ऐसी तहकीक हमारे सामने आई है कि जिसमें ये कहा गया है कि ये अवामी सेहत का एक वबाई बहरान बन चुका है। और मसला असल में ये हुआ हम सब लोगों के साथ कि हम सब अपने जो रिश्ते हैं, अपने जो ताल्लुकात हैं, उनमें कहीं न कहीं पेचीदगियों का शिकार हो गए और बड़े जो प्रॉब्लम हैं वो हमारे सामने आकर खड़े हो गए। 2018 में बरतानिया ने एक मिनिस्ट्री कायम की, उसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, तन्हाई की वजारत। और सिर्फ बरतानिया ने ही कायम नहीं की, जापान ने भी इसी तरह की एक वजारत कायम की। दुनिया का वो मुल्क जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा खुश लोग उस मुल्क के रहने वाले हैं वो है फ़िनलैंड। और फ़िनलैंड में ये जो बहरान है सर उठा रहा है कि वहाँ पर भी हुकूमतों को और पार्लियामेंट को गौर करना पड़ रहा है कि इस मसले से कैसे निपटा जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की मुख्तलिफ़ तहक़ीक़ात हुई हैं। अमूमन हमारे यहाँ तहक़ीक़ होती है और वो तहक़ीक़ हमारी जामियात में होती है, वहीं परवान चढ़ती है, वहीं जवान होती है और वहीं यूनिवर्सिटी की चारदीवारी के अंदर दफन हो जाती है। माशरे के अंदर कभी पब्लिक अफेयर में उस पर बात नहीं होती, कोई रेफरेंस नहीं बन पाती, ना ही हमारा मीडिया उस पर बात करता है, ना ही हमारे मेंबरों में हराब पर वो डिस्कशन होती है। लेकिन ये डिस्कशन जब नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि फिर हम ये जो प्रॉब्लम है हमारे सामने आते रहेंगे। पूरे पाकिस्तान में इंतशार की वजह से लोग अपनी जानें ले रहे हैं और इंतशार की वजह से दूसरों की जानें भी ले रहे हैं। ये जो मॉब लिंचिंग है, इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। आप अगर लोगों का डेटा निकालें और उनका एनालिसिस करें तो आपको पीछे तन्हाई का जो बहरान है वो खड़ा हुआ दिखाई देगा और वो जो कैथारसिस ना होना है, वो जो गुस्सा बढ़ जाना है, ये सारी चीज़ें आप उसके पीछे खड़ी हुई मिलेंगी। तो ये मौजू बड़ा तवील है और इस पर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, कई प्रोग्राम करने चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम ये है कि ये प्रोग्राम टीवी चैनल्स पर ही नहीं होने चाहिए, क्लास रूम के साथ साथ आपके ड्राइंग रूम्स के अंदर भी होने चाहिए। और जब तक आपके ड्राइंग रूम में ये डिस्कशन नहीं होगी तब तक आप इस तन्हाई का जो खौफ है इसे ख़त्म नहीं कर सकेंगे। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए लकीली हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत पैनल मौजूद है और हम चाहेंगे कि बड़े ठहराव के साथ, धीमे लहजे में इस मौजू पर बात करें। ये मेरा मसला है, ये आपका मसला है, ये मेरे माशरे का ज़िंदा मसला है। हमारे पहले मौजूद मेहमान हैं जनाब अम्मार मसूद साहब, चीफ़ एडिटर हैं वी न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया अम्मार साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारी दूसरी मौजूद मेहमान हैं मोहतरमा आयशा दुरानी साहिबा, माहिर नफ्सियात हैं। आज हम उन्होंने ज़हमत दी है कि अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर करें। हमारी तीसरी इंतहाई मौजूद मेहमान हैं जनाब मुफ्ती सैयद रियासत हुसैन शाह साहब, जामिया सल्फ़िया इस्लामाबाद में दरस तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं, मदीना यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अम्मार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इल्ज़ाम सारे का सारा सोशल मीडिया पर है और ये बताया जा रहा है कि जो डिजिटल तन्हाई है, जो डिवाइसेस हैं वो असल में तन्हाई क्रिएट कर रही हैं। मुझे थोड़ा सा आप बताइएगा कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, ये जो बहुत से अवामिल हैं वो हम आहंग होकर इस मसले को उन्होंने पैदा किया? बहुत शुक्रिया सबूक साहब। और मैं अब नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बड़ी फरमाइश करके इस प्रोग्राम में शिरकत की और उसकी वजह ये है कि हम
सारा दिन करंट अफेयर्स पे बात करते रहते हैं, आज क्या हुआ, अभी क्या हुआ, संजीदा मौज़ूआत पर जिन पर बहस करना ज़रूरी होती है, तफसीलन गुफ्तगू दरकार होती है, हमारे यहाँ हमारे मीडिया में उसकी सख्त नहीं रही। आपकी शख्सियत को जानते हुए, आपके प्रोग्राम की नौइयत जानते हुए मेरी ख्वाहिश थी कि इस संजीदा मौजू पर बात की जाए आपसे, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। हम सोशल मीडिया के हवाले से, तन्हाई के हवाले से बात कर रहे हैं। 2-3 एस्पेक्ट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि हम जिस समाज से हमारा ख़मीर उठा है, सही, हम समाज के बाकी पहलुओं को उससे अलहदा नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि आप इस उंगली का इलाज करना शुरू कर दें और आपके जिस्म में दर्द ना हो। अब मसला ये है कि जिस तरह का समाज हमने तख्लीक किया, उसी तरह की प्रोडक्ट आ रही हैं, उसी तरह का मीडिया आ रहा है, उसी तरह का सोशल मीडिया आ रहा है, उसी तरह के असातिज़ा आ रहे हैं, उसी तरह के तिब के प्रोफेशन में लोग आए हैं। तो बजाय इसके कि हम किसी एक कोने को, एक पार्ट को एक्सक्लूसिव करके उसको ठीक करना शुरू कर दें, मेरे ख्याल में समाज के सुधार की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। एक जनरलाइज अप्रोच होनी चाहिए, जहाँ पे जैसे आपने बताया कि नफ़रत का शार इस समाज में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए हम सबको कुछ करना है, एकेडेमिया को कुछ करना है, सियासतदानों को करना है, हमारे पार्लियामेंट को करना है, हमारी मसाजिद को, मेंबर और महराब को करना है। दूसरा जो आपने पर्टिकुलर एस्पेक्ट उठाया सोशल मीडिया के हवाले से, मुझे यूँ लगता है कि ये थोड़ा सा जनरेशन गैप का भी मसला है। सही, हम इस सोशल मीडिया को अपने मीडिया की तर्ज पर देखना चाहते हैं। हमारे एतराज़ात इन बच्चों पे ये होते हैं कि ये फैज़ की गज़ल क्यों नहीं सुनते, इशफाक साहब का ड्रामा क्यों नहीं सुनते, देखते, या इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं करते। ये बच्चे उस ज़माने से आगे के ज़माने, अगर हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि ये हमसे ज़्यादा दानिशमंद है, हमसे ज़्यादा लायक है, इनके पास इंफॉर्मेशन जो हमारे पास उस ज़माने में थी उससे बहुत ज़्यादा एक्सेस है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हमें इस समाज से निकाल देंगे, हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे इस समाज से। तो पहली स्टेज ये है कि तन्हाई से दूर करने के लिए इस जनरेशन गैप को ख़त्म करना है। हमें वो जो 14-15 साल का बच्चा जिस मौजू पर काम कर रहा है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो उन्हें अपने दौर में दाखिल करने की कोशिश ना करें, उनके दौर में खुद दाखिल होंगे तो बात कुछ बनेगी। सही। अच्छा, ये बहुत ही अहम और बड़े बुनियादी नुकात हैं, और लाजमी जब हम बच्चों के बारे में उन पर ये एतराज़ात हम करते हैं, तो जो आपने एक मिसिंग एलिमेंट और फैक्टर बयान किया वो लाजमी हमारी नज़रों के सामने नहीं रहता। लेकिन इसके अंदर हमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि जो रिसर्चेस हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ख़ुसूसन स्नैपचैट, इसने नौजवानों के जहन को रीशेप किया और कई हवालों से बहुत बेहतर भी किया और कई हवालों से बड़े प्रॉब्लम भी क्रिएट किए हैं। उस पर जो रिसर्च आई हैं उन पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। मैं आयशा दुरानी साहिबा आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, एक बड़ा बुनियादी और सीधा सा सवाल कि ये जो तन्हाई के तिब्बी और नफ्सियाती मसाइल हैं वो क्या हैं, और ये जो तन्हाई है इसकी तशरीह हम कैसे करेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया इस प्रोग्राम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जिस पे बात बहुत कम हो रही है, जैसे अमार साहब ने कहा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए क्योंकि एक ऐसा मसला है जो कि हर कोई फेस कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फेस हो रहा है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कि पाकिस्तान में अभी इसको उस तरह से हम फील नहीं कर रहे जिस तरह से बाकी दुनिया में किया जाना शुरू हो गया है। बाकी दुनिया में डिजिटल एप्स के ऊपर या मोबाइल के ऊपर आपके कट्स आना शुरू हो गए। लाइक स्कूल्स के अंदर आप बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे फ़िनलैंड है, अमेरिका है, जापान है, यूके है, बाकायदा लॉज पास हुए हैं कि आप फ़ोन्स यूज़ नहीं कर सकते हैं स्कूल्स के अंदर। बच्चों के की एज सर्टिफाई कर दी गई है कि इस एज तक ये हो सकता है, 12 साल 16 साल। यस, जब आप, क्योंकि इससे रिलेटेड बायोलॉजिकल कोई भी हम मसला हो तो साइकोलॉजिस्ट उसको 3 एस्पेक्ट से देखता है, 3 लेंसेज से देखता है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, बायोसाइकोसोशल लेंस। सो हम अगर इसको देखें तो बायोलॉजिकल मसाइल ये हो रहे हैं कि बच्चे मुसलसल, या सिर्फ बच्चों का मैं नाम नहीं लूँगी, इसमें हर एज का जो है तबका वो
افیکٹ ہو رہا ہے اس کے اندر. ایون جو لوگ جن کو جو ابھی ان ایپس کے ساتھ یا ان جو فونز ہیں ان کے ساتھ اتنا کنوینئنٹ نہیں ہیں, دے آر آلسو لرننگ اٹ, اینڈ آئی ہیو سین مائی ایلڈرز ڈسکنیکٹڈ فرام دا سوشل لائف. ٹھیک ہے, پہلے لوگ آپس میں ملتے تھے, بات کرتے تھے, آپ ایک دوسرے کے پرابلمس کو جاننے کی کوشش کرتے تھے. اب ہر بندے کی اپنی دنیا ہے. ایک گھر میں 5 لوگ رہ رہے ہیں, 5 ڈفرینٹ جگہوں پر, ہر بندہ اپنے موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ماں الگ سے فیس بک دیکھ رہی ہے, وہ سارا کپڑوں کے ایڈز دیکھ رہی ہیں اور وہ ان چیزوں کے اندر بزی ہے. بچہ کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا, ایون بڑے کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ کس کس چیز سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں معاشرتی طور پر. تو آپ بالکل وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں سوشلی آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے ایک دوسرے سے, رشتہ دار ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں, دوست ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں. آپ اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ آپ کے سوشل میڈیا پہ بہت سارے دوست ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایکچوئل دوست تو نہیں ہے نا, وہ گوسٹ ہے. لائک آپ کے ایک خوبصورت سی تصویر کے اوپر کسی نے ایک لائک دے دیا, دیٹس گوئنگ ٹو گیو یو اے ڈوپامین ہٹ فار اے ٹائم. ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ بڑا اچھا فیل کرتے ہیں. اچھا, اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ صبح صبح اٹھتے ہیں تو آپ اپنا فون کھولتے ہیں. دا فرسٹ تھنگ یو ڈو ان دا مارننگ از گیٹ اپ اینڈ اوپن اپ یور فون. تو اس سے آپ کی پوری کیمسٹری, بایولوجی آپ کی پوری چینج ہو رہی ہے. لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے, آدھی رات تک آپ کا لاسٹ چیز, دا لاسٹ تھنگ دیٹ یو ڈسکنیکٹ فرام از یور موبائل. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں مسائل کے ساتھ تو ان کا سب سے میجر ایشو ہوتا ہے نیند نہیں آتی ہے, بھوک پہ بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ سوئیں گے نہیں, آپ کے سارے بایولوجیکل سائیکلز ڈسٹرب ہو گئے ہیں. تو obviously آپ پھر سائیکالوجی بھی آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہے, نفسیات پہ بھی آپ کے اثر ہے, آپ چڑچڑے ہوں گے, آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے, آپ غذا پوری نہیں کھا رہے ہیں, یا آپ موبائل دیکھتے دیکھتے آپ بنج ایٹنگ کر رہے ہیں, تو آپ چڑچڑے بھی ہو جائیں گے. آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ فرسٹریشن بھی ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کمپیریزن میں ہو جائیں گے کہ یار اگلا بندہ جو ہے نا وہ مجھ سے اتنا اچھا کر رہا ہے, دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے نا آپ اس کے گن رہے ہیں کہ یار وہ تو یو ڈونٹ نو دا اسٹرگل بیہائنڈ کہ یہ بندہ اس جگہ تک کتنے عرصے میں پہنچا ہے. صحیح, اور آپ فوراً پہنچنا چاہتے ہیں. اور آپ فوراً پہنچنا چاہتے ہیں کیونکہ گائیڈ لائن تو ہے نہیں. بچوں کا قصور نہیں ہے, ینگ جنریشن کا میں سمجھتی ہوں بالکل بھی قصور نہیں ہے, کیونکہ ان کو تو کہیں سے بھی گائیڈ لائن نہیں مل رہی ہے. نہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان کو گائیڈ لائن دے رہا ہے, نہ انفارچونیٹلی میڈیا دے رہا ہے. میڈیا میں اگر ہیں بھی کوئی ایسی چیزیں تو وائی وڈ بچہ گو فار دیٹ, لائک وہ ایک اتنی بور گفتگو کون سنے, بور گفتگو, کیونکہ ہمیں اب ان کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو لے کر آنا, انسٹیڈ کہ ہم یہ کہتے رہیں کہ جی اچھا 1980 میں مستنصر حسین تارڑ کا پروگرام دیکھتی تھی تو اب ویسا پروگرام, اب بھی ویسا پروگرام ہو سکتا ہے بٹ ان اے ڈفرینٹ وے کہ وہ بچے اس سے کنیکٹ کریں. صحیح, ٹھیک ہے, وہ سمپل جس طرح سے ہم دیکھتے تھے تو وہ آپ ان کو کوالٹی کی چیز دیں تو ڈیفینیٹلی بچے اٹریکٹ ہوں گے. بچہ جو ہے نا وہ انتشار فکر کا شکار ہے اور بہت خوفناک حد تک وہ شکار ہے. تو اس بچے کے بارے میں شاہ صاحب تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا. یہ ابھی انہوں نے بات کی نا کہ رات کو جو آخری ایکٹیویٹی ہوتی ہے موبائل دیکھنا, اور صبح سب سے پہلی ایکٹیویٹی ہوتی ہے موبائل دیکھنا, اور کچھ عرصہ پہلے تک رات کو آخری ایکٹیویٹی سورہ ملک پڑھ کے سونا اور صبح اٹھ کے سورہ یاسین پڑھ کے سونا تھا. اور مذہب کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. مذہب اصل میں جو آپ کی تھراپی کرتا ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے کرتا ہے. مسجد کے اندر آپ نے جانا ہے, شادی بیاہ کو اٹینڈ کرنا ہے, دعا جنازہ, ان ساری جو یعنی وہ آپ کو تنہا نہیں ہونے دیتا. اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی شخص باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا تو آپ اس کے گھر چلے جاتے تھے, ہاں بھائی بتاؤ خیریت ہے. تو کمیونٹی کے ساتھ فل انگیجمنٹ جو ہے نا وہ مذہب آپ کو فراہم کرتا ہے. صرف اسلام کی بات نہیں ہے, باقی تمام مذاہب بھی ایسا کرتے ہیں. تو مذہب کا جو رول ہے اس تنہائی کو ختم کرنے میں آج کے دور میں کیا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. سبو صاحب, جیسے سوشل میڈیا نے اور اس ترقی کے دور نے ہمیں جسمانی طور پر کمزور کیا ہے, مالی طور پر, اخلاقی طور پر کمزور کیا ہے, اسی طرح روحانی اور دینی طور پر بھی بہت ساری کمزوریاں واقع ہوئی ہیں. صحیح, اور ہم ان کو بخوبی جانتے ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ جب کسی کو تنہائی میسر آ جاتی تھی تو وہ اپنے ساتھ ملاقات کیا کرتا تھا, وہ اپنی ضمیر کی عدالت میں جایا کرتا تھا اور اپنے فیصلوں پہ
ضمیر سے پوچھا کرتا تھا کہ میرا فلاں فیصلہ کیسا ہے، درست ہے یا غلط ہے۔ لیکن آج افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمیں جب تنہائی میسر آتی ہے تو پھر ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف اور گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا کہ قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جن کے پاس تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ راکھ بنا کے اڑا دی جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہیں میں سے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوگا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ ہو سکتا ہے آج سے 100 سال 200 سال پہلے کے زمانے کے حوالے سے اس اعتبار سے ہم سوچیں تو ہم یہ فکر مند ہو جائیں کہ کیا گناہ ہو سکتے ہیں تنہائی میں، لیکن آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ انسان کو جب تنہائی میسر آتی ہے تو وہ زیادہ گناہوں کی طرف اور نافرمانیوں کی طرف جاتا ہے، جب روحانی طور پر اور دینی طور پر وہ کمزور ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں سب سے بڑا سبب ہیں، سوشل میڈیا، موبائل کا استعمال، ہر ایک کے اپنے پاس ہے، اس نے پاسورڈ لگا رکھا ہے اور ہسٹری ڈیلیٹ کرنے کی اس کو صلاحیت حاصل ہے، لیکن جو اللہ کے ہاں اس کی ہسٹری کریٹ ہو رہی ہے اس کا کیا بنے گا؟ جب انسان کے اندر سے یہ فکر ختم ہو جاتی ہے نا، وہ کسی بھی چیز کو پھر جائز اور ناجائز طور پر استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ ہر طرح سے استعمال کرتا ہے۔ تو ہمیں دینی طور پر ان ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کل قیامت والے دن یہ چھوٹا سا موبائل ہمارے نامہ اعمال کی برائیوں میں پہاڑوں جتنا نہ ہو جائے۔ ہمارے یہ جو پورے کام کر رہے ہیں اور حرکت کر رہے ہیں نا، کہیں یہ ہمیں کل قیامت والے دن ناکام نہ بنا دیں۔ تو بچوں کی تربیت سے لے کر بڑوں اور سب کو اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو روحانی طور پر بار بار اس بات پہ متنبہ کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کی تربیت ایسے کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روزانہ 7 مرتبہ آپ نے کہا کہ معاذ میں تمہیں کوئی کام کہوں ذرا غور سے سننا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں مرتبہ اور 8ویں مرتبہ آپ نے فرمایا اتق اللہ فی سر امرک وعلانیتہ، کہ اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بھی ڈرتے رہو اور لوگوں کے سامنے بھی ڈرتے رہو۔ تو جب تک انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ کہاں استعمال ہو رہے ہیں، میری زبان کہاں استعمال ہو رہی ہے، میری نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں اور میرے کان کیا سن رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کی فکر ہو جائے گی تو پھر ہم ان ڈیوائسز کو استعمال کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں گے کہ کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جائے جو قیامت والے دن ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے، پکڑ کا سبب بنے۔ لیکن شاہ صاحب اس میں ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ڈیوائسز ہمیں بہت زیادہ ایکسپوجر دیتی ہیں، اور اس ایکسپوجر کے نتیجے میں ہم جن تعلیمات کی طرف آپ بات کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں شکوک اور شبہات بھی پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بالکل کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس وقت آسمان میں پتہ نہیں کہاں اڑ رہے ہیں، کیسے اڑ رہے ہیں۔ یہ ساری سچویشن ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا جو پرابلم ہے یہ ہے کہ وہ سوالات کا ایک بہت بڑا طوفان ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور جس طرح عمار صاحب بتا رہے تھے نا کہ ہم ریڈی ہی نہیں ہیں، ایک ڈسکنیکٹ ہے بہت بڑا۔ ہمارے بچے ہمارے سامنے خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے اچھے تمیزدار بچے ہیں کہ ان کے دماغوں میں سوالات ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑوں کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہیں، تو ہمارے بڑے ریڈی بھی نہیں ہو رہے ان سوالات کو سمجھنے کے لیے کہ عصر حاضر کے جو بچے ہیں ان کے دماغوں میں جو سوالات کل بلا رہے ہیں اور ان کو بے چین، اور تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، انہی ڈیوائسز کی طرف جاتے ہیں، یہیں پر ان سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک نیا بحران جو ہے وہ ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب لوگ کسی طرح بھی تیار نہیں ہیں، اور ہم اپنی پورے وجود اور فکر کے ساتھ ڈسٹ بن میں بچے ہمیں ڈال دیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ کی جو اصل مقام اور جگہ ہے وہ یہ ہے، وہاں پر آپ چلے جائیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ بڑا ایک چیلنج ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم اس کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ مجھے بتائیں نا کہ آپ جب آپ کا ٹائم تھا، ہمارا جو بچپن تھا، تو اس میں مجھے بات کرنی ہوتی تھی تو میں آپ کو فون کرتا تھا، فون کا ہی کرتا جا کے دستک دی، ہاں جی ہیں گھر میں، جی ہیں، تو بیٹھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ہم ایزیلی بیٹھ کے بات کر لیتے تھے۔ کتاب پڑھنی ہے تو چلیں جی، جیب خرچی اکٹھی کر لی، جا کے کتاب خرید لی، لائبریریاں موجود ہیں، جا کے وہاں کتاب پڑھ لی۔ اب میں کیوں جاؤں آپ سے ملنے کے لیے، آپ کا سارا مواد تو یہاں موجود ہے،
کتاب تو یہاں موجود ہے PDF کی شکل میں، لیکچر تو یہاں پر موجود ہے، اب تو لیکچر آ گئے ہیں کنورسیشن کی شکل میں، وہ سارے بھی یہاں پر موجود ہیں. تو وہ جن کاموں کے لیے میں باہر جاتا تھا وہ سارے کام اس ڈیوائس میں یہاں پر موجود ہیں. تو مجھے بتائیں کہ ایک بچہ مجھ سے کہے گا کہ میں کیوں بھائی انکل کس چکر مجھے باہر بھیج رہے ہو؟ تو یہ ذرا سبوق صاحب، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے. مجھے یوں لگتا ہے کہ خاص طور پہ پاکستان میں ہم بہت بڑے ایک سوشل ڈینائل میں ہیں. صحیح. ہم بہت ساری چیزیں جو حقیقتیں بن چکی ہیں ہم انہیں تسلیم کرنے سے آ رہی ہیں، اور میں اپنی نسل کی، اپنی جنریشن کی بات کر رہا ہوں. جب بھی سوشل میڈیا کا ذکر آئے گا، ہم ایک تو جرنلائز ٹرم میں بات کرتے ہیں سوشل میڈیا، دوسرا ہمارا، اور ہم سب کا رویہ انکلوڈنگ مائی سیلف، ڈیروگیٹری ہوتا ہے. ہم اسے کوئی شیطان کا آلہ، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی چیز سمجھتے ہیں. مجھے یہ اپنی جنریشن کا زمانہ یاد آتا ہے کہ جس زمانے میں یہ ویسی چیز ہے جیسے VCR آیا تھا ایک زمانے میں، ٹھیک ہے، اس زمانے میں لوگ اچھی فلمیں بھی دیکھتے تھے، لوگ بری فلمیں بھی دیکھتے تھے. تو چیزوں کے استعمال پر منحصر ہے نا. ٹیکنالوجی سے انکار تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ ٹیکنالوجی کوئی برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. دوسرا، آپ جتنی چاہیں آنکھیں چرا لیں، اسے برا بھلا کہیں، گالیاں لگائیں کہ دیں اس کو، یا آپ کہیں کہ 12 گھنٹے بچے یوز نہیں کریں گے. یہ مستقبل کی حقیقت ہے. یہ الوژن کہیں، تنہائی کہیں، مستقبل میں یہی ہے. دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں، جیسے سعودی عرب کی مثال دینی چاہیے، انہوں نے اس کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا ہے. آپ وہاں پہ دیکھیے کہ ہر کام آپ کا انتہائی ماڈرن طریقے سے ایپس کے اوپر ہو رہا ہے. آپ نے جہاز خریدنا ہے، آپ نے پلاٹ خریدنا ہے، آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہے، آپ نے برگر منگوانا ہے، ہر چیز ایپ کے اوپر ہے. کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ اس موبائل کے ذریعے ہوتی. جہاں تک اس کی خرافات کی بات ہے، تو خرافات تو VCR کی بھی تھی، خرافات تو ٹیپ ریکارڈر کی بھی تھی. تو اس کے اندر وہ سب کچھ ہے جو آپ. دوسرا، آپ نے کتاب بینی کا ذکر کیا، ہم چاہ رہے ہیں کہ بچہ جائے اور بک سٹال پہ جائے، وہاں پر کتاب خریدے کاغذ کی، اور اس کو پلٹے، وہ کاغذ کی جو مہک خوشی ہے وہ سوندھی سوندھی اس کو فیل کرے، صفحہ پلٹنے کی آواز آئے. اس بچے کو وہ ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس کنڈل ہے جس میں ایک وقت میں 4000 کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں. 4000 کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، پورے کمرے جتنا مواد. ہاں، اور وہ ساری فری ہیں. صحیح. اس بچے کو اگر لوگوں سے ملنے کی ضرورت ہے تو شاید ہمیں نہیں پتا، یہ انسٹا کی کمیونٹی میں مل رہے ہیں. دوسرا، ہم بہت زیادہ انڈرمائن کرتے ہیں، جو کہ تھوڑے عرصے بعد ہمارا قصور بن جائے گا، کہ وہ جو 14-15 سال کا بچہ ہے، اس کی دانش، علم اور ایکسپوجر کو، چونکہ ہم عمر میں بڑے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا ڈانٹ سکتے ہیں، ڈپٹ سکتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں پتا. جب تک ہماری جنریشن یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ وہ ہم سے زیادہ فائق بچہ ہے، ہم سے زیادہ انلائٹن بچہ ہے، اس کا ایکسپوجر ہم سے زیادہ ہے، تب تک بات نہیں بنے گی. دوسرا، جرنلائز ٹرم سوشل میڈیا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ ان ڈیپتھ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا سوشل میڈیا عجیب سی ٹرم ہے. اصل ٹرم یہ ہے کہ ٹویٹر کیا ہے، اس کے امکانات کیا ہیں، اس کے خدشات کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. فیس بک، انسٹاگرام پہ کیا اچھی چیزیں ہیں، کیا بری چیزیں ہیں، آپ کو پاپولر کرنا ہے، اپنے آپ کو ایکسل کرنا ہے، لائکس بڑھانے ہیں، اچھے کام میں یہ اس کی ایک علیحدہ اسٹریٹجی، سوچ اور تھنکنگ موجود ہے. یوٹیوب کے حوالے سے مختلف ہے. تو ایک تو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، دوسرا سوشل میڈیا کو ڈیروگیٹری ٹرم میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے کہا کہ ہاں، ہر پلیٹ فارم کے اپنے فائدے، نقصانات اور امکانات، ساری چیزیں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے تھوڑا سا، عائشہ درانی صاحبہ، یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس بات کو ایکسپلین کریں کہ یہ جو آن لائن دوستیاں ہیں، کیونکہ اب تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، وہ سب کچھ وہیں پر ہو رہا ہے. اب جو لوگ نئے فیسز آ رہے ہیں، اچھا بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر میں جاتا ہوں تو ہم ایک شخص کو بالکل نہیں جانتے، یعنی 25 سال ہو گئے ہیں میڈیا کی فیلڈ میں، تو ایک شخص کے بارے میں اچانک کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے سبسکرائبر دیکھتے ہیں کہ 2 ملین 3 ملینز ہوتے ہیں. ہم کہیں یہ کہاں پر تھا یار؟ یہ ایسا شخص وہ جو آج سے 15-20 سال پہلے تو سوسائٹی میں لوگ سب اس کو جانتے تھے، تو یہ اچانک سے کہیں سے پیدا ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا. اچھا، وہ مقامی لینگویجز میں وہ سارا کچھ کر رہا ہے.
اچھا پھر اس کے ساتھ بہت سے جو ایشوز ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اچانک سے وہ پیدا ہوا ہے، یہ فیملی ویلاگنگ کرتے ہیں، بہت سے ایسے ایشوز ہیں، تو یہ بڑے گہرے قسم کے مسائل ہیں. مجھے بتائیں کہ ان ساری چیزوں کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ جو ڈیجیٹل دوستیاں ہیں، تھوڑا سا آپ نے اس پر بات بھی کی ہے، لیکن اس کو ایکسپلین کیسے کیا جائے، حقیقی دنیا میں کیسے ان کو ہم لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمیں ایکسپوجر چاہیے. وہی بات جو عمار صاحب نے کہی کہ ایک ٹیکنالوجی جو آ چکی ہے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. ٹھیک ہے، جتنا جلدی ایکسیپٹ کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے. ایک ہی چھری ہے، اس سے ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، ڈاکو اس کو کسی اور طریقے سے یوز کر رہا ہے. سو دا پرابلم از ناٹ ود دا میڈیا اور ڈیجیٹلائزیشن یا جو بھی ہے، پرابلم از ود دا پرسن ہو از یوزنگ اٹ، جو اس کو یوز کر رہا ہے. سو آپ کو پہلے تو یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہے بچوں کے اندر، یا جو اور، کیونکہ ہم جنرل صرف بچوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، سب کی معاشرے کی بات کر رہے ہیں، تو سب کے لیے پہلے تو یہ اویئرنیس ضروری ہے کہ اس کو کس حد تک اس کا استعمال ہونا چاہیے اور کس حد تک نہیں ہونا چاہیے، اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں یا اس کے بیڈ افیکٹس کیا ہیں، مضر اثرات کیا ہیں، وہ پتہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر بات بہت کم ہوتی ہے. سو نقصان کس طرح سے ہیں تو آپ یقین مانیں سائیکولوجیکل ڈپریشن، انگزائٹی اور اینوریکزیا ایک بیماری ہے جس کے اندر آپ بالکل کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلے ویسٹ میں بہت زیادہ تھی، اب آپ کو یہاں پر اپنے ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ ہمارے مشاہدے میں آنا شروع ہوئی ہے. اٹس جسٹ بیکاز آف دس، لائک کہ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں. اب چاہے بچے ہیں چاہے یوتھ ہے، ان کو آپ اویئرنیس تو نہیں کریٹ کریں نا، یا ان کے ساتھ ماں باپ یا استاد جیسے آپ نے کہا ہے وہ فیس ٹو فیس بات نہیں کر رہا ہے. بچے جو یونیورسٹی میں جاتے ہیں، جو کہ اے لیولز او لیولز کر رہے ہوتے ہیں، یا جو بالکل جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، پیوبرٹی میں آتے ہیں، اس وقت ان کا جو ہارمون لیولز ہیں وہ اس قدر بڑھ چکا ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ گائیڈ لائنز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ گائیڈ لائنز ان کو ہیومنز نہیں پرووائڈ کر رہے. جو پلیٹ فارمز تھے، استاد کا تھا، ماں باپ کا تھا، دادا دادی کا تھا، وہ ان کو نہیں پرووائڈ ہو رہا ہے. تو وہ آٹومیٹیکلی سرچ تو انہوں نے کرنا ہے، وہ جائیں گے ان چیزوں کے اوپر سرچ کریں گے، ان کو نالج غلط ملے گی. ٹھیک ہے، سو وی ہیو ٹو لائک ایز پیرنٹس اپڈیٹ آور سیلوز ٹو دا نیو نالج، کہ ہم نیا جو چیز ہے اس کو ہم پہلے تو ایکسیپٹ کریں. اور جیسے عمار صاحب نے کہا کہ ہم اس چیز کو مانیں کہ آج کا بچہ ہم سے زیادہ ذہین ہے، ہم سے زیادہ ویل اویئر ہے، اس کے پاس جیسا نہیں ہے، ہم سے مختلف ہے، لیکن اپنی اس اختلاف میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو جس دور میں ہم نے پڑھا ہے نا، ہمیں بالکل ایک کلوزڈ ورژن میں ایک ٹنل ویژن دیا گیا ہے کہ یہ پڑھا، یہ ہسٹری ہے تمہاری اور اس کو اسی طرح سے پڑھنا ہے، یہ انٹری ہے، یہ رزلٹ ہے، بس ہمیں یہ کرنا ہے. اب ہمیں کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائی گئی، ہمیں انالائٹیکل تھنکنگ سکلز نہیں سکھائے گئے. اور انفارچونیٹلی ابھی ہمارے یہ جو یوتھ ہے، کچھ بہت سارے اسکولز ہیں جس میں وہی آپ بات جو کہہ رہے ہیں کہ سلیبس رش ہے. آئی ہیو بین اے ٹیچر مائی سیلف. ہمیں آپ ٹیچر چاہے بھی نا تو بچے کو وہ مورلی اس کے اوپر کام نہیں کر سکتا، اس کے مورلس کے اوپر کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اوپر سے اس کے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے کہ یو جسٹ ہیو ٹو فنش اپ دس سلیبس. تو سلیبس ختم کرنا جب تک جس معاشرے میں ہو، سو وی ہیو ٹو لائک ایک بڑے لیول پہ اس پہ کام ہونا چاہیے کہ ہمیں مورالٹیز کو جب تک آپ انہانس نہیں کریں گے تو تب تک یہی چیزیں. یہ عائشہ صاحب یہ بہت اہم بات آپ کر رہی ہیں. دیکھیں اس پر کام کیا ہو سکتا ہے، وہ کام تو یہی کیا نا کہ دنیا کے وہ ممالک جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، اور جہاں سے یہ ڈیوائسز پیدا ہوئی ہیں، ابری ہیں، پوری کائنات پر اپنا ایک غلغلہ اور دبدبہ قائم کیا ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی فن لینڈ کی مثال جو آپ نے دی تھی، تو وہاں پر بچوں کو پورے سارے اسکولوں کے اندر نا ٹیبلٹ ڈیوائسز فراہم کی گئی، اور پھر فوراً 3 مہینے بعد واپس لے لی گئی، اور ان سے کہا کہ آپ 12 سال تک، اور ابھی 16 سال کر دیا ہے کہ آپ بچوں کو اس کے قریب نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کی ساری جو جسمانی اور ذہنی صحت وہ متاثر ہو رہی ہے. ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم اپنے بچپن میں گلی محلے میں کھیلتے تھے، ہمیں ایک سیف پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میسر تھی،
اور بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں یہ کہا جاتا تھا. اور جس ملک میں یا جس سوسائٹیز کے اندر اس وقت دنیا بھر میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ ولنریبل جو ہیں وہ ہمارے بچے ہیں. سرگودا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, چکوال کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. 6 سال 8 سال کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں اور گھر سے باہر محفوظ نہیں ہیں, گھروں کے اندر بھی غیر محفوظ ہیں. تو یہ سارے چیلنج ہمارے سامنے ہیں. اور اب ہم پھر حل کیا نکالا؟ حل ہم نے یہ نکالا جی بچوں کو یہ پکڑاؤ اور گھر میں ان کو بٹھا دو, کیونکہ بچے کم از کم محفوظ تو رہیں گے. لیکن یہ پکڑ کے کتنے محفوظ ہیں؟ وہ نفسیاتی طور پر آپ سے ڈی اٹیچ ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی چیز نہیں بچی کہ تو پھر حل اس کا یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے معاشی طور پر لوگوں کو اتنا زیادہ دباؤ میں لے کر آ گئے ہیں کہ ان کے لیے اپنی زندگی کو سسٹین کرنا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اگر وہ کمائیں گے نہیں تو بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ بچوں کی اچھی سکولنگ, پھر جو مسابقت ہے, مقابلے بازی ہے, تو بہت سی چیزیں ساری اکٹھی ہو کر نا مجھے تو اصل میں سوچا جا رہا ہوں تو سوالات بے ترتیب ہوتے جا رہے ہیں. جی میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیں اس میں آپ کو جو ہے نا وہ انسٹنٹ ڈوپامین ہٹ ملتا ہے, رائٹ. مسائل تو ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ہیں. اب ہم ان مسائل کو حل کرنے کے بجائے ان کے اوپر فوکسڈ ہونے کے بجائے, کیونکہ اگر ہم اکیلے بیٹھیں گے, تنہائی میں بیٹھیں گے, چاہے وہ بڑے ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, چاہے وہ یوتھ ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کے بجائے ہمارے پاس ایک ایزی ایکسیس ہے کہ ہم بیٹھ کے کوئی ٹک ٹاک دیکھنا شروع کر دیں, اس میں کوئی فنی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں, کوئی ویئرڈ قسم کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں. آل ڈپینڈس کہ آپ کو کتنا آپ کو ایکسپوجر ہے, ٹھیک ہے. سو اس کا افیکٹ تو ظاہری بات ہے یہی ہو رہا ہے کہ آپ ڈٹیچ ہو رہے ہیں, ایک دوسرے سے ڈٹیچ ہو رہے ہیں. ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ بچے کے ساتھ 1 to 1 بیٹھ کے انٹریکٹ کریں. پیرنٹنگ میرا بہت ایک دل کے قریب کا جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے, اینڈ آئی ورک آن دیٹ, کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت خلا ہے. مطلب پیرنٹنگ کے اوپر ہمارے ہاں بہت کم کام ہو رہا ہے, جو کہ سب سے امپورٹنٹ ایک فیلڈ ہے ایک ماں باپ کے لیے. چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے آپ انجینئر ہیں, چاہے وٹ ایور آپ کی وہ ہے ماں یا باپ, وہ سب سے پہلے اپنے بچے کا ذمہ دار ہے. اسکول میں آپ 50,000 کیا 1 لاکھ روپے فیس بھی دے رہے ہیں, اسکول کے پاس بچہ آپ کا 4-5 گھنٹے کے لیے جائے گا. ٹیچر کے پاس 20 یا 25 بچہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اگر بہت اچھا اسکول بھی ہے تو 40 منٹس ہے, 40 منٹس کے اندر اس کو سب کچھ کرنا ہے. تو ہاؤ کین شی فوکس آن یور چائلڈ؟ فرسٹ کلاس میں لے کر آنا اس کی ذمہ داری ہے. جی بالکل. سو ہاں, اور ہر ماں باپ کو جو ہے نا وہ اس کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میرے بچے کی تربیت کیا ہو رہی ہے, اس کو اس چیز سے سروکار ہے کہ اس کے گریڈز کیا آ رہے ہیں. گریڈز آ جاتے ہیں, اس بچے کا اچھا انسان بننا وہ بہت ضروری ہے. یہ تو پرائرٹی نہیں ہے نا. کبھی کسی ٹیچر نے جا کر, پیرنٹس نے جا کے ٹیچر سے پوچھا کہ آپ جو ہمارا بچہ ہے یہ باقی بچوں کے ساتھ کیسا ہے, جی بالکل, اس کا اخلاق کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں نمبر کتنے ہیں سر, اس میں نمبر کیوں کم آئے, ہم آپ کو اتنی فیس دے رہے ہیں, ہمیں نمبر چاہیے بچے کے. اور ٹیچر جو ہے نا وہ بڑے ہوشیار ہیں. اب جو پرائیویٹ اسکول ہیں نا انہوں نے طے کر لیا کہ بس 90 سے اوپر مارکس ہیں. جی بالکل ایسا, ماں باپ بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ماں باپ خوش ہو رہے ہیں, بچہ بڑا قابل ہے. اور ماں باپ کو وہ سوالات ہی نہیں ہے کہ بچوں کو بٹھائیں اس سے پوچھیں کہ یار نمبروں کو اس کو سائڈ پہ کرو, مجھے بتاؤ یہ چیز کیا. بالکل ایسا, تو ان کو خود پتا ہوگا تو نا اس سے یہ والی بات کریں گے. دیکھیں دنیا تو بہت رف ٹف ہے نا, آپ اس کو کتنا پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے. اس نے واپس تو اس معاشرے کے اندر جانا ہے نا, اور اس معاشرے کے اندر سروائیو کرنا ہے. تو وہ جو آپ سوشل ڈسکنیکٹ کی بات کر رہے ہیں, بچہ سوشل ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو نارسسٹ بن چکا ہے. اس کو صرف یہ پتا ہے کہ گھر میں بھی اس کے اوپر توجہ ہے, اسکول میں بھی اس کے ٹیچر نے اس کے اوپر توجہ دے کے رکھی ہوئی, اس کو لگتا ہے کہ شاید دنیا کا محور وہی ہے. باہر جب وہ جائے گا, اس کو جاب کرنی ہے, اس کو بزنس کرنا ہے, اس کو اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, وہاں پہ وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. وہاں پہ تو اس کو کمپیٹ کرنا ہے, دھوپ میں نکلے گا تب اس کو اندازہ ہوگا وہ اس کے اندر ڈپریشن اور انگزائٹی کریٹ کرے گی. اور یہ اس کے ساتھ کیونکہ یہ جو سچویشن ہے ساری نا, تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہمارا خاندانی نظام ہے وہاں پر بھی پرابلم کریٹ ہوگی. ابھی ایک رپورٹ آئی تھی اور خبریں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی چلیں کہ جو طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. 35,000 کیسز جو ہیں پنڈی اسلام آباد کے اندر رپورٹ ہونے شروع ہوئے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ ہوا کہ وہ جو کھانے کی ٹیبل تھی نا, جو کسی دور میں لگا کرتی تھی, آج کل صرف رمضان تک محدود ہو چکی ہے. اور رمضان میں میرے اور مار صاحب جیسے لوگ تو باہر ہی جا کے افطاریاں کرتے ہیں, گھر میں ہمیں اس وقت بھی میسر نہیں ہوتا. تو پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر ڈیوائس ہے, ہماری جو گفتگو کی کوالٹی ہے نا, ہم جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں دوست تو موبائل درمیان میں ایک نکال دے گا. اچھا, اچھی والی گفتگو ہو رہی ہے کہ مثال کے طور پر یار ہمارا خاندانی نظام کیوں ٹوٹ رہا ہے, تو یار وہ کراچی واقعہ ہو گیا, تو اچھا ساری گفتگو کراچی کے واقعے پہ چلی. اچانک مار صاحب نے فون نکالا, وہ یار سعودی عرب کا اور
ایران کا جو ہے نا آپس میں یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے. اچھا ساری گفتگو یعنی کسی ایک موضوع پر ہماری ٹھیک طریقے سے گفتگو نہیں ہو پاتی ہے, گفتگو کی کوالٹی ساری کی ساری تباہ ہو چکی ہے. تو یہ بڑے پرابلم جو ہیں یہ ہمارے ساتھ پیش آئے. شاہ صاحب میں تھوڑا سا آپ سے چاہوں گا, ہم آخر میں نا وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جب سارا مسئلہ خراب ہے مولوی صاحب کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ تسی دسو مسئلہ حل کیا ہے, اور دسو سر. دیکھیں جیسے پہلے بھی اسی حوالے سے بات ہو چکی ہے, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ کوئی بھی چیز بذات خود بری یا اچھی نہیں ہوتی, اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے. وہ ہمارے وجود کے اندر دیکھیں. جی آپ ایک ماچس کی تیلی بھی خریدتے ہیں نا, اپنے گھر کے استعمال کے لیے ہے تو مفید ہے, آپ کسی کا آشیانہ جلانے کے لیے لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مضر ہے. اسی طرح موبائل کا استعمال بھی ہے, تو اس کے استعمال میں ہمیں بے لگام نہیں ہونا چاہیے. ایک بندہ مومن کبھی بھی اللہ کی حدود و قیود سے باہر نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہی رہے تو وہ اللہ کا بندہ رہتا ہے. ورنہ پھر انسان حیوانیت پہ جب اتر آتا ہے اور انسانیت رخصت ہو جاتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, کہ پھر یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو ہماری حالت بسا اوقات یہ ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں, اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہم کراس کر لیتے ہیں کسی بھی اعتبار سے, چاہے تنہائی میں بیٹھ کر یا لوگوں کے سامنے یا ان ڈیوائسز کا غلط استعمال کرتے ہوئے. دیکھیں ہم اگر ان ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وائف سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, بہن بھائیوں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, والدین سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, اور صلہ رحمی کے جو رشتے ہیں ان سے ہم دور ہو گئے ہیں, اور دور والوں کو ہم بظاہر قریب دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم نظام فطرت کو بدل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فطرت میں ہمیں نظام دیا ہے نا کہ آپ کے ماں باپ ہیں جو سب سے زیادہ آپ کے حسن سلوک کے حقدار ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, بیوی بچے ہیں, گھر کے افراد ہیں, پھر آپ کے تعلق دار ہیں, دوست احباب ہیں, دیگر لوگ ہیں, تو انسان جب ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. ورنہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب اتنے فتنے ہوں گے جیسے بارش کے قطرات ہوتے ہیں, جس طرح بارش کے قطرہ کتنے قطرے آتے ہیں اکٹھے اور انسان کو پتہ نہیں چلے گا پھر. اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا, شام کو کافر ہو چکا ہوگا, شام کو مومن ہوگا, صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. تو ہر لحاظ سے ہمیں اپنے گرد حصار کی ضرورت ہے, اور وہ حصار یہی چیز ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف, اللہ کا تقوی, للہیت ہونی چاہیے, اپنے اعتبار سے بھی اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی. جب تک ہمارے اپنے اندر اللہ کا تقوی نہیں ہوگا نا, تو اس وقت تک ہم نہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, نہ اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں, اور نہ ہم اس ترقی کے دور میں ان چیزوں کو استعمال کرنے میں حلال اور حرام کی تمیز کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں طلاق کی جو بڑھتی ہوئی شرح ہے, آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا, اس کے پیچھے یہی بنیادی چیز ہے کہ آج سے 50 سال 100 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھی. یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی شادی شدہ لڑکی کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی, لیکن آج یہ واقعات کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور طلاق کی شرح کی ایک دوسری بڑی وجہ میں بڑے درد دل کے ساتھ کہنا چاہوں گا, کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اپنے واقعات بیان کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور دوسرے بھائی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے, دادی یا دادا ان کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان دونوں کی آپس میں شادی ہوگی. اب وہ دادا صاحب تو قبر میں چلے گئے, دادی چلی گئی, لیکن پیچھے والوں کے لیے وہ زندگی عذاب بنا کے چلے جاتے ہیں. نہ وہ بچہ راضی ہوتا ہے, نہ بچی راضی ہوتی ہے, اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو وہیں کرنی ہے جہاں دادا جی نے کہا میرے تھا. دادی تو نشانی. تو جب انہوں نے کہا ہم باقی وصیتیں مانیں یا نہ مانیں, اس پہ ہم بڑی زبردستی عمل کرواتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ وہ لڑکا وہاں شادی کرنا چاہتا ہے نہ لڑکی, اور پھر بعد میں گھر ٹوٹتے ہیں, اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے گھر کیوں نہیں بس رہے اور گھروں کی بربادی کا سبب کیا ہے. تو یہ دو بنیادی سبب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رشتے سے پہلے لڑکا ہو یا لڑکی اس کی رضامندی ضروری ہے, اور دوسرا ان ڈیوائسز کے استعمال میں اگر کوئی حدیں کراس کر رہا ہے نا تو اسے روکنا اور لمٹ مقرر کرنا یہ ذمہ داری ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, کہ جو ان حدوں کو کراس کرتا ہے تو اپنی جان کے ساتھ ظلم کرتا ہے. تو اب تو پرابلم یہ ہے کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے, میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, آنکھوں کا مسئلہ ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. یہ جو نفسیاتی امراض ہیں یہ اتنے خوفناک ہیں کہ آپ کو باقی ساری دنیا مریض لگتی ہے, اپنا آپ مریض ہی نہیں لگتا. اور کبھی ہم تھوڑا سا غور سے سوچیں, دیکھیں تو میرے اندر پرابلم کیا ہے. وہ جو تنہائی ہے نا, وہ تنہائی کے اندر بھی مجھے کوئی وقت نہیں ملتا کہ میں اپنے بارے میں ذرا اپنے ساتھ بیٹھ کے غور و فکر تو کروں اپنے بارے میں. اچھا ضمیر کی عدالت میں ہم جاتے نہیں ہیں,
جی وہ کہتے ہیں ایک شعر بھی ہے نا، وہ مل جائے ضمیر کی عدالت کے حوالے سے، ہاں وہ مل جائے تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں ملتے. واہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں ملتے. اچھا یہ عمار صاحب، بہت سے لوگوں نے اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھنے کو پلیٹ فارم بھی قائم کیے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ایک تھوڑی سی کٹی ہوئی دنیا کے لوگوں کے لیے. مسلمانوں کے پاس تو یہ جو پلیٹ فارم ہے، اور باقی مذاہب کے پاس بھی وہ موجود ہیں. مثال کے طور پر آپ مساجد جو ہیں یہ وہی پلیٹ فارم ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہم آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو بہت سے پلیٹ فارم ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ جو اس میں اب کیا کیا جاتا ہے کہ موبائل آپ جمع کروا دیں اور اس کے بعد آپ 4 گھنٹے کے لیے اندر آئیں گے، اجنبی لوگوں سے ملیں گے، بات چیت کریں گے، آپ کا تعلق وہیں ختم، کیونکہ نمبر تو شیئر نہیں کیا، کوئی واٹس ایپ کا پتہ ہی نہیں. اب لوگوں کو اپنا نمبر بھی مشکل سے یاد ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے پلیٹ فارم بھی لوگوں نے بنائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی حل ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ بہت لاسٹنگ چیز ہے. اس طرح کے پلیٹ فارمز ہم کریٹ کر رہے ہیں. ایک تو مسجد کا انسٹیٹیوشن ہے، وہ تو خیر ہمیشہ سے ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جیسے یہ پلیٹ فارم ہم ملنے جلنے کی جگہیں کریٹ کر رہے ہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ بہت لاسٹنگ جگہ ہے. اس لیے کہ آپ 4 گھنٹے اس سے موبائل نہیں لیں گے، 4 گھنٹے کے بعد جیسے روزے دار کو بہت سخت بھوک لگی ہوتی ہے تو اس کو اسی طرح موبائل کی بھوک لگی بار بار. اچھا دوسرا ایک نا ہمیں شاید سمجھ ہی نہیں ہے مسئلے کی. ایک برٹش ٹی وی سیریز آئی ہے اور اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ برٹش پرائم منسٹر نے اس کے بارے میں بات کی، ایڈولیسنس کے حوالے سے. اچھا وہ اس کا نام ہی یہی ہے. اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں نا، یہ جو ہماری طرف سے یہ مسئلے ہیں، یہ جو بچہ 14-15 سال کا ہے اس کے قطعاً یہ مسئلے نہیں ہیں، نہ اسے اس گفتگو میں دلچسپی ہے، نہ اسے ہم میں کوئی دلچسپی ہے. اس کی دنیا اور ہے. ہم نا اس کے اور اس کے اندر جس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ کسی جگہ کسی کو کوئی ایموجی دے دی گئی تو اس کی بنیاد پر وہ غیرت کا مسئلہ بن گیا، یا اس کے کیا کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں، تو وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے میرے خیال میں. اس ساری سچویشن. دوسرا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے. صحیح بھائی دیکھیے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ایسے ہے کہ جو اگر فلتھ ہے، فلتھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے. اگر فرض کیجئے کہ فلتھ پروڈیوس ہو رہا ہے اور کوئی اس کو نہ دیکھے تو فلتھ پروڈیوس نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ بجائے ان کو بلیم کرنے کے ہمیں اپنے آپ کو بھی بلیم کرنا چاہیے، یا پھر اس کنزیومر کے علاوہ جو سپلائی سائڈ ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو ایسی ویب سائٹ، ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جہاں پہ غلاظت ہے اس کو سرکاری طور پر حکومتی سطح پر کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن ہم کنزیومر والی سائڈ کو بھول جاتے ہیں کہ یار اس کی ڈیمانڈ وہ ہے، اور یہ جو ہے نا ڈیمانڈ کرو فیصلہ کرتا ہے مقابلے کی دنیا کے اندر کہ کس نے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ، ڈیمانڈ سپلائی کا بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے اندر جو ریسرچز آئی ہیں وہ ہمیں یہ بات بھی بتاتی ہیں کہ جان بوجھ کر یہ جو پلیٹ فارم ہے ان کا جو ٹائم سپین ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ مسلسل چیزوں کو دیکھتے رہیں اور وہ اس کے اندر انگیج رہیں. آپ نے سمپل کسی کو کال کرنے کے لیے فون اٹھایا ہے اور آپ نے ایک ریل دیکھ لی ہے بدقسمتی کے ساتھ، اگلے 2 گھنٹے پھر آپ ریل ہی دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا سکون آپ سے چھین لیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ عمار مسعود صاحب آپ کا، عائشہ درانی صاحب آپ کا، مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب آپ کا. ناظرین آج ہم نے گفتگو کی ہے اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ہمارے مسائل ہیں. ہماری گفتگو میں کوئی مسئلوں کا حل اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ یہ بہتا ہوا دریا ہے، بہتا ہوا پانی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاں اس مسئلے کو ہم کس طریقے سے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تحقیقات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آئے روز لوگ کوئی نہ کوئی حل نکال رہے ہیں، اگلے روز وہ جو حل ہے وہ دوبارہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو ہم نے اس کے ساتھ جینا بھی ہے اور یہ سمجھنا بھی ہے کہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے. انسان صبح و شام جس چیز کا سب سے زیادہ متلاشی ہے وہ سکون ہے، اور یہ سکون ہے یہ کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ جب آپ نے ٹارگٹ بنا لیا نا کہ میں نے سکون حاصل کرنا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، وہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے، لیکن یہ جو چیز ہے کہ آپ نے جتنا ممکن سکون آپ حاصل کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مجھے اپنی زندگی میں
کہیں نہ کہیں فلٹر لگانے ہیں، کہیں نہ کہیں پابندیاں لگانی ہیں، اور وہ فلٹر و پابندیاں میری شخصیت کی تشکیل بھی کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی کے اندر کچھ اطمینان اور سکون جو ہے وہ بھی لے کر آ سکتی ہیں۔ تو یہ بات وہ بات ہے کہ جس پر بات ہم نے کرنی ہے اور ہم بات کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ کسی نہ کسی نتیجے تک ہم پہنچ سکیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔